Welcome to this lecture on Pakistan studies. Our topic is the schemes for independence. It means that today we will be discussing some political struggle for the independence which was carried out during the British rule in India, especially by the Muslim League and the pro-Muslim League political leadership. नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स इसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की राहें जुदा की। ऐसे में 1930 में एक स्कीम सामने आती है हिंदुस्तानियों के सामने, और ये स्कीम अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश की। आप दिसंबर 29 को जो इजलास हो रहा था, सालाना इजलास लीग का, उसमें एज ए प्रेसिडेंट मुद्दों की गई। क्यों बुलाए गए? एक वजह तो ये भी थी, मुस्लिम लीग के सरकर्दा लीडरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लंदन में थे, तो एक वजह तो ये भी थी कि उस बुलाया गया अल्लामा इकबाल को। बड़ी वजह ये भी है कि अल्लामा इकबाल एज अ पोएट, एज अ फिलोसफर एंड इवन एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत असर रसूख रख रहा था इस दौर में, और उसकी बातें या उसका विजन बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो अल्लामा इकबाल ने एड्रेस दिया जो हमारी किताबों में उसका एक हिस्सा शामिल किया जाता है, और जिसमें इकबाल कहते हैं कि I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. ये हमारी किताबों में पेश किया जाता है, and that is why इकबाल is known as the dreamer of Pakistan. अब इसमें ये है कि ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 7-8 सफ़ात पर फैला हुआ है, तो सिर्फ इस एक जुमले से पूरे 7-8 सफ़ात के डॉक्यूमेंट को हम एनालाइज नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि हम पूरा पढ़ें बजाय इसके कि हम किताबों में इसके छोटे छोटे हवाले पढ़ें। इसमें अल्लामा इकबाल ने बहुत सी बातें की हैं, और ये भी कहा है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में जो इंडियन मुस्लिम हैं ये तकरीबन पॉलिटिकली और अवेयर मुसलमान हैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मुस्लिम से। तो इन्होंने इंडियन मुस्लिम को अच्छे अल्फाजों में याद किया है। दूसरा उसने ये बात की कि अगर ये नॉर्थ वेस्ट में जो स्टेट बन जाए मुस्लिम प्रोविंसेस का, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों ऑप्शन उसने दिए हैं, तो उसने ये कहा कि ये रशिया की तरफ से आइडियाज़ को कंट्रोल करेंगे। दिस इज इंडिया। तो ये जो आजकल का पाकिस्तान है उसकी तरफ ये इशारा करता है कि अगर एक मुस्लिम स्टेट यहाँ कायम होगी तो नॉर्थ की तरफ से जो अफवाज आ रही हैं आइडियाज़ की शक्ल में या तलवार की शक्ल में, ये इंडिया को बचाएं। तो इसने अंग्रेज़ों को ये कहा कि यहाँ एक स्टेट बना दी जाए। अब स्टेट की भी बातें हैं कि स्टेट से उसका क्या मुराद था। स्टेट से उसकी ये मुराद है कि जिस तरह आजकल का एक स्टेट है जिसमें सॉवरेनिटी उसको हासिल हो, खुद मुख्तारी हासिल हो, तो बहुत से स्कॉलर ये समझते हैं कि नहीं, इकबाल का जो उसने 1930 में जो स्टेट की डिमांड की है उसका असल में स्टेट से मुराद सूबे था कि विद इन इंडियन यूनियन दिस वुड बी अ ब्लॉक ऑफ अ प्रोविंसेस। तो ये एक 4 प्रोविंसेस होगी जिसको एक ब्लॉक में को समो दिया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ सिंगल कंट्री बट स्टिल देयर आर 50 स्टेट्स। इंडिया में हम देखते हैं कि आज भी सूबे को वहाँ रियासत बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो बहुत स्कॉलर्स ये समझते हैं कि इकबाल का यहाँ स्टेट से मुराद कोई मुल्क नहीं है। फिर इकबाल ने एक अखबार को भी ख़त लिखा है कि सॉवरेन स्टेट फॉर मुस्लिम, दिस इज़ नॉट माई आइडिया। ये आइडिया जो है कैम्ब्रिज में चंद स्टूडेंट्स का है, और वो स्टूडेंट्स जो मुस्लिम लीगियों को हकारत की वजह से राउंड टेबलर कहा करते थे। ये जो चौधरी रहमत अली ने 1933 में ये नाम पेश किया, तो इकबाल ने उसके बाद 1934 में इसकी वजाहत की कि नो, दिस इज़ नॉट मी who projected the idea of a sovereign state. फिर उसने ये भी कहा कि ये ख़त उसने इकबाल ने एक किताब के लिखने वाले को लिखा, और उससे पहले उसने अखबार में ख़त लिखा, टाइम्स अखबार में 1930 में, और उसने कहा कि मेरा मकसद कभी भी sovereign state नहीं। और उसने फिर वही बात की कि this would save India from the hungry generations in the upper Asia। अपर एशिया में या हाई एशिया में जो हंग्री जनरेशन है, अब ये कौन है? अब अगर मैं नाम लूँगा तो अच्छी बात नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर लें कि अपर एशिया में कौन आबाद है, और इकबाल ने उनको हंग्री जनरेशंस कहा है।
اور اقبال نے 2 دفعہ ریفیوٹ کیا ہے کہ دس از ناٹ مائی اسکیم، ون تھرو اے لیٹر ان نیوز پیپر اینڈ دا ادر تھرو اے لیٹر ٹو دا آتھر آف اے بک. اور یہ لیٹر پھر اقبال کے جو استاد تھے پروفیسر آرنلڈ، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، یہ دوسرا لیٹر اس کتاب میں چپ شدہ ہے. اقبال کے خود اپنے بیٹے جسٹس جاوید اقبال ایک یوٹیوب ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اقبال نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، اور انہی 2 لیٹرز کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اقبال سے یہ بات منسوخ کرنا دس از ناٹ کریکٹ. اگر ابھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آن لائن اسٹوڈنٹس کمنٹ میں، اور جو پریزنٹ ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. تو جی سر، میرے جو سوالات ہیں یہ کل اقبال کے خطبے کے حوالے سے ہوئی 1930 میں. جی سر ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے ایک اسٹیٹ کی بات کی، لیکن وہ ایک اسٹیٹ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہندوستان کے اندر. پھر ایک بلاک کی بات آتی ہے، صوبوں کی بلاک. سر اس نے جو بات اس سینس میں کی کہ یہ جو ایریا ہیں وہ کمیونزم سے ہندوستان کو بچائے گا، یا جو فزیکلی جو حملہ ہوں گے وہ ہندوستان کو ان سے بچائے گا. تو اگر علامہ اقبال یہ نہ بھی کہتے اور انڈیا آزادی حاصل کر لیتا تو تب بھی تو یہی لوگ یہیں پر موجود ہوتے. تو پھر اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے سر؟ اقبال یا جناح یا ایون دیگر لیڈرشپ مسلم لیگ کی یہ انگریزوں پر یا تو دباؤ ڈالنے کے لیے، 1930 تو دباؤ کا ٹائم نہیں ہے، دباؤ کا ٹائم تو 1947 ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز کمزور ہے، اب وہ دباؤ میں آ سکتا ہے. 1930 میں تو یہ اس کو ایک راستہ دے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ ہمیں دیں گے یہ خطہ تو ہم بدلے میں آپ کو کیا دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نارتھ ویسٹ کی تو بات کر رہے ہیں، نارتھ اور ویسٹ اس کے درمیان، نارتھ ایسٹ میں جو مسلمان ہیں ان کی بات نہیں کر رہے. تو اگر اقبال کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ نارتھ سے آئیڈیاز اور افواج آئیں گی، تو اگر یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ یہ لوگ بھی یہاں ہیں اور یہ بھی یہاں ہے، ملک بنے گا تو. لیکن اگر اقبال صرف مسلمانوں کے لیے ٹوٹلی کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ بنگال کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ بنگال بھی اقبال مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، لیکن شاید بنگال وہ فیسلٹی انگریزوں کو نہیں دے سک رہا ہے جو فیسلٹی یہ لوگ دے سکتے ہیں. تو دیٹ از وائی اقبال did not mention بنگال in his 8-9 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے، اس میں بنگال کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. Otherwise Bengal was a big province, it was a rich province, it was at that time ایگریکلچر کا زمانہ تھا اور ایگریکلچر زیادہ تھی، آبادی بھی زیادہ ہے، اویئرنیس بھی زیادہ ہے. بنگال ہندوستان سے تھوڑا آگے تھا، ایک تو انگریز نے وہاں حکومت زیادہ کی، خطہ بھی زرخیز ہے، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بہت آگے چلا گیا ہے. تو وہاں کے ایک لیڈر گزرے ہیں راجا رام موہن رائے، جس طرح ہمارے سر سید احمد خان ہیں، تو انہوں نے سر سید احمد خان سے بھی بہت عرصہ پہلے وہاں تعلیمی سرگرمیاں شروع کی اور اخبار وغیرہ نکالے. تو یہ بنگال کے لوگ پولیٹیکلی بھی اس زمانے سے بہت اویئر تھے، لیکن سٹل اقبال از اگنورنگ دیم. تو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اس سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شاید بنگال والے یہ فیسلٹی نہیں دے پا رہے. سر اگر ہم یہ بات مان لیں کہ کمیونزم کے خلاف یا دوسروں چیزوں کے خلاف، تو علامہ اقبال انگریزوں سے کس قسم کا بلاک مانگ رہے تھے، اور مطلب ہے اور اس بلاک میں کیا کیا ہوتا، مسلمانوں کو کس حد تک آزادی ہوتی؟ تو اگر یہ فیڈرل کے اندر ہوتا تو تب مسلمانوں کو کتنی آزادی ملتی؟ دیکھیے انگریزوں نے 2 ایکٹس اس صدی میں لا چکے تھے ہندوستان کے لیے، اور جس میں صوبوں کے اندر 1919 کے ایکٹ کے تحت کوئی 2 عملی سی حکومتیں تھیں. زیادہ تر اختیارات اگرچہ انگریز کے ہاتھ میں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ اختیارات ہندوستانیوں کو بھی دیے گئے تھے، برائے انعام تھے. اب یہ ایسا وقت ہے کہ ایک اور پیکج آف ریفارمز انڈیا میں امپلیمنٹ ہونے والا ہے، لیکن اس پر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ انگریز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ریفارمز کا پیکج آپ پیش کریں ہندوستانی. تو اپنے نہرو نے رپورٹ پیش کی جس سے جناح نے ایگری نہیں کیا، جناح نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے، تو اس میں اس نے یہ پروپوزل پیش کیا. تو یہ بہت ابتدائی باتیں ہیں. ایز سچ آزادی جو فل فلیج آزاد ملک جو آج کل ہمارے ہیں، یہ اس میں ایز سچ نہیں ہے.
ابھی انگریز بڑے تکڑا ہیں، ان کو سیکنڈ ورلڈ وار نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ڈیفیکلٹ اس لیے بھی تھا کہ یہ تو کروڑوں لوگوں کا ملک تھا، اور انگریز 7 سمندر پار آئے تھے اور تعداد میں بہت کم تھے۔ وہ تو اپنے ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی اور علم کی بدولت حکمرانی کر رہے تھے، ادروائز اگر یہ لوگ ریوولٹ کر لیتے تو انگریزوں کی تو وہ چٹنی بنا دیتے، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو، جو مخالفین تھے سرکردہ، ان کو دبایا، دوسروں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور یہ جو جتنی بھی شاہی ریاستیں ہیں 562، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انگریزوں کے ہمدرد ہیں۔ اس طرح جو ہماری لیڈرشپ میں ایز سچ کوئی اس طرح نہیں ہے جو پیورلی اینٹی برٹش ہو۔ آگے ہم اس میں پڑھیں گے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں، آزادی میں، جس واز اے ٹرانسفر آف پاور۔ انڈیپینڈنس تو وہ ہوتی ہے کہ آپ زور سے اپنے مخالف کو نکالیں، تو یہاں تو وہ خود بخود جا رہا ہے، بلکہ آپ کو قانون دے کے جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور آپ اس طرح اپنی رکھوالی کریں۔ یہ مسلمانوں کی فوج میں تعداد، علامہ اقبال نے 1930 کے اپنے اس ایڈریس میں انگریزوں کو پھر بیان کیا ہے کہ پنجاب میں 56% مسلمان ہیں، اور اپنی انڈیا کی جتنی آرمی ہے اس میں تو 62% میرے خیال میں پنجاب کے ہیں۔ تو اب اگر 62% پنجاب کے ہیں اور 32% یہ مسلمان پنجاب والے لوگ ہیں، تو اتنی زیادہ تعداد خیبر پختونخوا بھی اس وقت اگرچہ الگ ان سینس تھا چیف کمشنر کا، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی ان لارجر سینس یہ پنجاب ہی کا حصہ تھا، تو اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو وہ انگریزوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف آپ کے وفادار ہیں بلکہ آپ کی فوج میں بڑھتی ہیں، اور آپ کی فوج میں جو بڑھتی ہیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو مسلمان فوج میں پنجاب کے لوگ زیادہ تھے، اور دوسرے گورکھا کہتے تھے نیپال کے، تو نیپال تو ایک سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا، تو اقبال ان کو کہتا ہے کہ اگر نیپال کو ہم ہٹا دیں ان کی 19,000 افواج کو، تو پھر تو ان کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سر ریکمینڈ سم بک ریگارڈنگ فریڈم موومنٹ۔ ابھی میرے ذہن میں ایس سچ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہوں کہ دس بک، اصل میں ہم تو بک گائیڈ کو بولتے ہیں جس میں ہیڈنگ کے حساب سے ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی کتاب اچھی ہے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون سی کتاب بری ہے۔ آپ کو جو کتابیں ریکمینڈ کرائی جا رہی ہیں آپ اس کو مت پڑھیں۔ ہمارے یہ جو لوکل پروفیسر صاحبان نے جو کتابیں لکھی ہیں لاہور میں بیٹھ کر، پشاور میں بیٹھ کر، اور اس کو تو صرف ہنسی مذاق کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ میں کچھ 2-4 کتابوں کی بہترین کتابوں کے نام آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ بک جو ہے اگرچہ یہ پاکستان کی فورن پالیسی کے بارے میں ہے، اینڈ اٹ ہیز بین ریٹن ود ان دا پاکستانی پرسپیکٹیو، ایس ایم برک مشہور ہے آتھر، اور تھوڑی ڈیٹیل میں ہے۔ بہرحال اس میں ساری چیزیں آپ کو خوبصورت ملیں گی۔ This book is available in Free Little Family Libraries collection، تو آپ اس کو پڑھیں اور اس سے اپنے مقصد کی چیزیں حاصل کریں۔ آپ کائنڈلی اوریجنل وہ پڑھیں، جس طرح میں نے بتایا لاہور ریزولوشن اوریجنل وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کے عزیز کی جو کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری، پھر فرام جناح ٹو ضیاء، یہ جسٹس منیر نے لکھی ہے، اچھی کتاب ہے۔ یہ تو خیر پاکستان کے تاریخ پر ہے، سیاسی تاریخ پر۔ اس کے علاوہ اگر بنگال کا کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وٹنس ٹو سرنڈر پڑھ سکتا ہے۔ مائی بردر فاطمہ جناح کی کتاب ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، آپ کو اوریجنل باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہ جھوٹے موٹے جو قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، ان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو آپ اوریجنل کتاب پڑھا کریں۔ اوریجنل بک کون سی ہوتی ہے؟ فرق کیا ہے گائیڈ میں اور اوریجنل بک میں؟ اوریجنل بک میں یہاں ہر صفحے پر ریفرنس ہے، یا ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر یہ آتھر نے ہر صفحے پر دیا کہ یہ بات میں نے کون سے بک سے لی ہے۔ یہ ہماری جو ہیں یہ گائیڈز ہیں، اس میں ریفرنسز کی شدید فقدان ہے، تو آپ اوریجنل بک پڑھیں، اور اوریجنل بک میں بھی اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں۔ میرے پاس ہیں یہ، مثال کے طور سے یہ علامہ محمد اقبال کا ایڈریس ہے، یہ دوسرا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ۔ تو آپ اوریجنل چیز پڑھیں۔ ایک تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ٹیسٹ کے لیے تو پھر جو اردو بازار لاہور میں چھپ رہی ہیں اور پشاور میں جو چھپ رہی ہیں وہ آپ ضرور اس لیے لیں گے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیسٹ بنانے والا بھی ٹیسٹ اسی سے بناتا ہے، تو یہ تو تعلیمی نظام کی ناکامی ہے۔ تو اس کے لیے تو اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے پھر تو لاہور میں اردو بازار میں جتنے بھی پبلشر ہیں ہر ایک نے ایک ایک کتاب چھپوا رکھی، MCQs وغیرہ کی، پھر وہ آپ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، انالیسس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہسٹری کو اس لیے صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں
تاکہ ہمارے حال درست ہو اور مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ کر سکیں، تو پھر آپ اوریجنل بکس پڑھیں اور وہ آتھرس پڑھیں جنہوں نے محنت سے کتاب لکھی ہے۔ زیادہ تر کتابیں ہمارے جو آتھرز نے لکھی ہیں یہ تو ان کی مجبوری ہے، ترقی وغیرہ کے لیے لکھتے ہیں کہ ایک گریڈ سے اگلے گریڈ تک جاؤں گا تو کتاب پبلش ہوگی بک تو مجھے ترقی ملے گی۔ ان سے آپ چھٹکارا حاصل کریں اور اگر آپ کے پاس ہیں وہ کڑکی سے باہر پھینکیں اور اوریجنل چیز پڑھیں۔ اگر کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔